बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इनायत अपने यूट्यूब चैनल से। आज का हमारा मौजू है बुनियाद परस्ती, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी। ये जो टॉपिक आज दुनिया को दरपेश हैं उस हवाले से इस पर बहुत रिसर्च हुई। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसने तो रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर भी बनाया, इंस्टीट्यूट बनाया, और इस पर अमेरिकन जो स्कॉलर हैं मार्टिन ई मार्टी और आर स्कॉट एप्पलबी ने बहुत काम किया। कोई आधी दर्जन से ज़ायद किताबें इस मौजू पर लिखती। अब इन जो ऐसे मौजूआत होते हैं उनमें गैर मुतअस्सब होना, तासुब की ऐनक उतार के जायज़ा लेना ज़रा मुश्किल होता है, और जो अपर हैंड होते हैं उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसमें उन्होंने एक तो बुनियाद परस्ती को जो मजहबी हवाले से उन्होंने कहा, उनका ख़्याल ये है कि ये मुतलक़ुल अनानियत है, और दूसरा इन्होंने इसको जिद्दत पसंदी की या जदीदियत की ज़िद करार दिया। जबकि परस्त, जिसको आज की इस्तिलाह में जहाँ भी दुनिया में ज़िक्र होगा तो उसको किसी न किसी जहन के खाने में आएगा कि कोई मजहबी बुनियाद परस्ती है। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो 20वीं सदी में तहरीकें चलीं मजहबी बुनियाद परस्ती के हवाले से, वो मगरबी अस्करियत पसंदी के ख़िलाफ़ थीं, और उनका ख़्याल ये था, उनकी कोशिश ये थी कि उनका जो हल्का असर है, उनके जो लोग हैं अपने अक़ायद के करीब तरीन ज़िंदगी गुजार। परस्ती ज़मीनी हवाले से भी होती है, किसी ज़मीन के रस्म व रवाज, वहाँ का रहन सहन, माशरत भी बुनियाद परस्ती ही कहलाती। अगर ये ठीक तज्ज़िया करें तो इंसानी तारीख़ गवाह है कि अंबिया इकराम ने जो डिवाइन दीन इंसानों तक पहुंचाया, जिस बुनियाद परस्ती का जो कि जहालत पर मबनी थी, वो कोई मज़हब पर नहीं थी, जहालत पर मबनी थी, वो कई मज़ाहब पर मबनी थी उस वक्त जो राइजुल वक्त थे, और उसमें जुल्म भी शामिल था, घटाटूप अंधेरे भी थे, औरत को जिनस तस्वर किया जाता था, बुनियादी हकूक़ का तस्वर नहीं था, मसल्स की ताकत जो थी वो प्रिवेल करती थी, और फिर उसकी जगह लोहे, तलवारों, ज़िरों, नेज़ों ने ले ली। उस ज़माने में अंबिया इकराम ने जो फेस किया तशद्दुद को, उसकी दुनिया की तारीख़ में दूसरी मिसाल कोई नहीं है। अब मज़हब या डिवाइन दीन जो अल्लाह का है, वो आज की दुनिया में क्या बुनियाद परस्ती की जगह ले गया? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अक़ायद और मज़ाहब इसके करीब तर ज़िंदगी गुजारने और माशरत को कायम करने को जो हमारी बुनियाद परस्त तंजीमें हैं जो कहलाती। अजीब बात है, जब वतन अज़ीज़ की आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो आज की बुनियाद परस्त तमाम जमातें उस वक्त पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थीं, लेकिन आज सब की सब सबसे ज़्यादा डिफेंडर हैं। ये इंसानी सोच में तग़य्युर आता रहता है। इसके बहुत सारे जो वो रिश्ते हैं वो ज़मीनी और हकीकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से होते हैं। अब 20वीं सदी में जो तहरीकें चली उनमें ईसाईयत की तहरीकें भी थी, उनमें मुसलमानों ने भी तहरीकें चलाईं। यकदम जो यलगार आई टेक्नोलॉजी की, नए नज़रियात की, और प्रैक्टिकली इमरानी नज़रियात की, इमरानी वो सिविक सोसाइटी के हवाले से बात हो रही है। तो इसको न जाने क्यों मजहबी और अपने अपने इलाके के जो इलाकाई रस्म व रवाज थे, उन्होंने इसको अपनी ज़मीन, अपनी रवायत पर हमला, अपने समाज पर हमला, अपनी माशरत पर हमला तस्वर कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर आज हमारे बेहतरीन ज़हन बैरून मुल्क मगरब में जाकर
نہ تعلیم حاصل کرتے اور نہ وہاں سے آ کر یہاں لوگوں کی خدمت کرتے، اور نہ ہی مشنری یہاں آتے۔ یہ ایک علم کی دنیا ہے، یہ اس پر ملکوں کی حدیں اور قیود نہیں ہوا کرتی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جتنی ہماری درگاہیں ہیں، ان کے جتنے گدی نشین جو بزرگان دین ہوئے ہیں، ان کا مطمع نظر کچھ اور تھا۔ آج جو گدی پہ بیٹھے ہیں، ان کا مطمع نظر اور ان کی ترجیحات مختلف ہیں۔ وہ روزے رکھتے تھے، یہ صرف افطاریاں کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ یہی فرق سماجی اعتبار سے بھی ہے، یہی فرق سیاسی اعتبار سے بھی ہے، یہی فرق ہر حوالے سے موجود ہے کہ جنہوں نے یہ عمرانی علوم دنیا میں متعارف کروائے ان کا نظریہ کچھ اور تھا، جنہوں نے قوانین متعارف کروائے ان کا نظریہ کچھ اور تھا، آج امپلیمنٹیشن کرنے والوں کا نظریہ کچھ اور۔ جب استحصال ہوتا ہے، جب دلیل دم توڑتی ہے، جب یہ ٹکراؤ آتا ہے جدت اور بنیاد پرستی میں کسی بھی اعتبار سے ہو، تو اس وقت مکالمے کی جگہ، اس وقت دلیل کی جگہ جب مسلز اور لوہے کی، تلوار کی، نیزے کی قوت لیتی ہے، اور آج تو بم بارود ہے، سٹنگر میزائل ہیں، آج کل تو آن کی آن میں یوں پھڑک کر کے یہ پوری دنیا کو کوئی بھی ختم کر سکتا ہے، جو سپر پاورز کہلاتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ فرانس میں جب نہانا آج سے 700 سال پہلے مہلک تصور کیا جاتا تھا، ہمارے سائنسدان فلکیات میں، معدنیات میں، طب میں اور دیگر علوم میں کائنات کی تسخیر میں جوتے پڑے تھے۔ وہ محو تھے، انہوں نے بہت سی ایجادات کی، کوئی ہمیں ہمارے سائنسدان نہیں پڑھا۔ بات ہے کہ 700 سال پہلے فرانس میں نہانا مہلک سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت ہمارے سائنسدان یعنی مسلمان یہ فلکیات، معدنیات، طب اور دیگر علوم تعمیرات میں، تسخیر کائنات میں محو تھے۔ پھر یہ کیوں پلٹا کھا گیا؟ اس لیے کھا گیا کہ یہاں پر ایک پرسکرائبڈ، ایک بک کی صورت میں قانون نہیں رہا۔ طاقت قانون بنتا گیا اور یوں ہم پیچھے ہوتے چلے گئے۔ یورپ نے 400-500 سال پہلے سب سے پہلے اللہ حافظ کہا، اپنے جو اللہ اور بندے کے درمیان رابطے تھے نا، انہوں نے کہا اللہ اور بندے کا اپنا ہی رابطہ ہوگا، تو آپ ذرا ایک مخصوص اس میں ایریا میں رہیں، یہ قانون ہے، اس کے مطابق عمل ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عقائد اور معاشرت اور زمینی حقائق کی بنیاد پر قانون سازی کرنے کے بعد، بن جانے کے بعد اس کی سپرامیسی ہو، تو پھر بنیاد پرستی بھی پیچھے رہ جاتی ہے اور کوئی استحصال بھی نہیں ہوتا۔ جب دلیل ختم ہوتی ہے، وہاں پر مسلز کی طاقت اور ناانصافی جنم لیتی ہے، جو پھر انتہا پسندی کو جنم دیتی ہے۔ انتہا پسندی پھر مزاج کا حصہ بنتی ہے۔ انتہا پسندی کے پیچھے مایوسی ہے۔ میں جس زمین پر بیٹھا ہوں، میری مراد میرا ملک ہے، اگر اس کے نیچے سونا ہے، اس کے نیچے قدرتی گیس ہے، اس کے نیچے معدنیات ہے، اس کے نیچے آپ بلوچستان کی مثال لے لیں، اگر وہ میرے مقدر میں نہیں ہے تو مجھے مایوسی ہوگی۔ ہندوستان کے آج درجنوں ٹکڑے ہو چکے ہوتے، اس کو ووٹ کی پرچی نے جوڑے رکھا ہے۔ لوگ اپنا غصہ ووٹ کی پرچی سے نکالتے ہیں اور وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سہولت بھی میسر نہیں رہی۔ یہ تاریخ ہے، اس میں کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب ہم اپنے عہدے کو اپنی ذات سمجھ بیٹھتے ہیں، جب اپنی ذمہ داری کو اختیارات سمجھ بیٹھتے ہیں،
بلکہ اپنی ذات کا حصہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میری وردی میری کھال ہے۔ نہیں، وردی قوم کی امانت ہے۔ یہ اگر کوئی جج صاحب ہیں تو یہ عہدہ قوم کی امانت ہے۔ آج کا جو نتیجہ ہے، جس ہم جگہ پہ پہنچ، ادھر آپ دیکھیے کہ ہر فرقہ، ہر جماعت جب چاہے پورے پاکستان کو وہ بلاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہی صورتحال ہمارے جیسے دیگر ممالک کی ہوگی، چند ممالک کی، لیکن جہاں قانون کی حکمرانی ہے وہاں نہ بنیاد پرستی نہ انتہا پسندی۔ یہ نہیں کہ زیرو ریٹنگ ہے، لیکن اسکینڈینیوین کنٹریز بھی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں۔ آپ کو ٹرین پہ سفر کرتے ہوئے میئر اور وزیر اعظم اکٹھے نظر آئیں گے۔ یہاں پر پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں مایوسی پیدا کرتی ہیں 95% عوام میں، جو انتخابات میں مالی اعتبار سے حصہ لینے کے قابل نہیں ہیں، اور 2% 2.5% جو حکومت کرتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں آ جائے، ملک میں ڈکٹیٹرشپ آ جائے آپ ان کے چہرے دیکھیں گے، ملک میں ڈیموکریسی آ جائے آپ ان کے چہرے دیکھیں گے۔ یہ جو جوہر بنا ہوا نظام ہے یہ مایوسی کی بنیاد ہے، اور مایوسی انتہا پسندی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آج انتہا پسندی کی یہ عالم ہے کہ ذاتی دشمنیوں میں بھی لوگ قتل کر بھنگڑے ڈالتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں، قبر کشائی کر کے زیادتیاں کرتے پھرتے ہیں۔ رات کو کوئی خاتون موٹر وے پہ سفر کرے تو حاکم کہتے ہیں آپ راستہ بدل لیتی، اور جن لوگوں نے تربیت کرنی ہے وہ آئین کو، معاشرت کو، اخلاقیات کو جان بوجھ کے برباد کر رہے ہیں، انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کا سفر کہاں سے شروع ہوا کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے انبیاء اکرام نے، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، انہوں نے اندھیروں کے ساتھ لڑائی کی، وہاں روشنی دی، انہوں نے پوری کائنات میں روشنی پھیلائی اور سختیاں برداشت کی، اولادیں قربان کی۔ اور آج کیا صورتحال ہے کہ آج ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم کسی پوزیشن میں ہیں تو لوگوں کو بدتمیزی، بد اخلاقی، بے حیائی، لغو گفتاری سکھا رہے ہیں، اور کوئی تدارک کرنے والا نہیں ہے۔ یہ انتہا پسندی کی وہ صورت ہے جو معاشروں کو غرق کرتی ہے، اور اس طرح کرتی ہے پھر ان کی تاریخ کوئی اور ہی لکھا کرتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر حق عبادت، حق ارادیت یہ تسلیم شدہ چیزیں ہیں، کوئی کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ سارے ملک مودی کے ملک نہیں ہیں۔ یہ ری ایکشن ہے، اس پر بات پھر کبھی ہوگی کہ کس بات کا ری ایکشن ہے۔ یہ جو مذاہب کا استعمال ہے سیاست میں، مذاہب کا نفاذ اور چیز ہے، محض استعمال اور چیز ہے۔ یہ جو حب الوطنی کا استعمال کرنا ہے، یعنی سرٹیفکیٹ میں نے پکڑا ہوا ہے، اگر میں سیاست میں ہوں کہ میں جسے کہوں یہ محب وطن ہے، دوسرا نہیں ہے، یہ سیاسی، مذہبی، یہ جو فتویٰ بازی ہے، یہ جو اجارہ داری ہے، اس کا خاتمہ نہیں جب تک ہوتا، اس کی جگہ قانون کی حکمرانی، پارلیمنٹ کی سپرامیسی نہیں لیتی۔ اب عدلیہ ہے، وہ تو خود سٹریس میں ہے، وہ میں نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی ان پر دباؤ نہ ہو، لیکن کچھ دباؤ ایسے ہیں جو وہ اظہار نہیں کرتے۔ کون ہے؟ یہ مائک ٹائسن نے کہا تھا، لکھا ہوا ہے اس پہ کہ یہ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے کہ جو گالی دیتا ہے اس کو پنچ بھی نہیں مارا جا سکتا۔ تو یہ ہتھیار ہمارے ملک میں ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر استعمال ہوا اور کر رہے ہیں۔ کردار کشی حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر ہوئی تو کیسے کوئی فیصلہ کرنے والا فری ذہن کے ساتھ فیصلہ کر پائے گا؟ کیسے کوئی قانون نافذ کرنے والا جو سول ادارہ ہے وہ قانون نافذ کر سکے گا؟
ہمیں بنیاد پرستی کو اپنے یہ ایک الزام بن چکا ہے، ہمارا ایک روشن دین ہے، ہم اس طعنے کو برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے۔ حقیقت میں یہ سماج، معاشرت اور انسان کو ایک بندوبست کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے راہ دکھاتا ہے، اور جب یہ قانون کی صورت اختیار کرتا ہے تو پھر یہ سیکولرزم کہلاتا ہے۔ وہ کسی عقیدے، مذہب، دین کے خلاف نہیں ہے، وہ ایک بندوبست ہے سوسائٹی کے قیام کا۔ اس کو ہمارے دانشوروں کو سمجھانا ہوگا۔ اب ہمارے اگر سیاستدان یا دانشور ہی جانبدار ہوں، اگر کوئی بہت بڑا علامہ سیاستدان یہ کہے کہ میں فلاں سے کہتا ہوں کہ مقتدرہ کے خلاف بات نہ کرے، مخالفین سیاستدانوں کے خلاف بات کرے، یار کیوں بات کرے؟ کوئی بات اگر کرنے کی ہے تو کرے، ورنہ خام خواہ ایک پولرائزیشن کی کیا ضرورت ہے؟ اب ملک نہ بنیاد پرستی پر سیاست کرنے کا متحمل ہے۔ یہ یاد رہے کہ بنیاد پرستی صرف فرقہ، مذہبی حوالے سے نہیں ہے، یہ رسم و رواج، یہ زمینی حقائق نہیں، یہ زمینی رشتوں اور جو ہمارے پھیلے ہوئے رواج ہیں جن کے اب ہم متحمل بھی نہیں ہیں، ان پر سیاست کر کے نہیں کی جا سکتی۔ یہ اب ایک دوسرے کو الزام لگا کر، بدنام کر کے، بدماشی کر کے، بکواس کر کے نہیں کی جا سکتی۔ یہ ملک متحمل نہیں رہ گیا۔ اس کی جو اکانومی کی پوزیشن اتنی دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم بالکل متحمل نہیں ہیں کہ ہم اپنے یہ جو ہمارے لطیفے بازیاں چل رہی ہیں، آئین، قانون اور پارلیمنٹ کی سپرامیسی ہی یکجا کر سکتی ہے، یہی اداروں کے تحفظ کی بنیاد بھی فراہم کر سکتی ہے، آپ پسندی سے ہمیں چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ اگر یہ نہیں تو آپ یقین کریں کہ جس طرح ایک گلاس ٹیبل پہ پڑی نظر آتی ہے، اگر وہ سرکتی کنارے پہ بھی آئے تو تسلی رہے گی کہ ٹیبل پر ہے، لیکن اگلے لمحے وہ نیچے گر کر کرچی ہو چکی ہوگی۔ مینار پاکستان سے کسی کو دھکا دے کر اس کی زندگی کی دعا مانگنا، اس کی عافیت مانگنا، یہ قدرت کو آزمائش میں ڈالنے والی باتیں ہیں۔ کسی کے حقوق سلب کر کے، کسی کے لیے سارے دروازے بند کر کے، مایوسی پیدا کر کے، ناانصافی کو رواج دے کر ہم پنپ نہیں سکتے۔ میرٹ کو اپنانا ہوگا، جو قوانین ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا، تو بنیاد پرستی اور اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑا دے گا۔ جب آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو 95% لوگ ہیں جو الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، جیسا پرویز صالح صاحب آج کل ایک موومنٹ لے کے چلے ہوئے ہیں، وہ 95% اگر حصہ نہیں لے سکتے تو 95% کی نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ 2-2.5% جو حکمران ہیں ان کا وہ مسئلہ ہے ہی نہیں جو 97% کا ہے۔ اب جن کا مسئلہ نہیں وہ مسائل حل کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اس سوسائٹی کی تعمیر نو اسی طرح ہی ممکن ہے کہ ایک نئے عزم کے ساتھ، قانون کی حکمرانی کے ساتھ اور آئین کی جو حدود و قیود ہیں ان میں رہتے ہوئے ہر ادارہ، ہر فرد کام کرے۔ اگر ہمارا مزاج قانون ہے، ہمارا مزاج جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں ہر ایک پر نافذ کریں، تو یہ انارکی کے علاوہ دوسرا راستہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں کسی دوسرے دشمن کی ضرورت نہیں رہی۔ خدا را یہ جو بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، وہ سمجھتے ہیں کوئی معاملہ ٹھیک کر سکتے ہیں، تو انہیں آگے بڑھ کر
ہر ایک کو بریک لگوانی چاہیے.